बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ज़बान साबिर शाकिर, वफ़ाक़िदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़ियात, सियासी सूरत-ए-हाल आइंदा 5-10 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और 10 दिन में से अगर आप निकाल दें 5 दिन छुट्टियां हैं और ख़ास तौर पे एससीओ पे सारे लोग लगे होंगे शंघाई कॉन्फ्रेंस पे, और उसके लिए आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया है। तो इस तरीके से 5 दिन कमोवेश इस्लामाबाद जो है वो सुना सुना रहेगा, बंद रहेगा, और उसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों का फोकस जो है वो शंघाई कॉन्फ्रेंस पे होगा, क्योंकि इवेंट हो रहा है, बहुत इंटरनेशनल इवेंट है। और अब लेकिन इसके पैरेलली बहुत कुछ हो चुका है अब तक और आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रीअसेंबल हो चुकी है। और जो एक यकदम एक पॉज आया था, उस पॉज का और वो सस्पेंस जो है वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने दूसरी तकरीर कर दी है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। और उन्होंने बहुत वाशगाफ अंदाज में, उस तकरीर से पहले मैं आपको बता दूं, वो जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तकरीर की असम्बली में, उस तकरीर से पहले एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई, क्योंकि सारी चीज़ें एक कन्फ्यूजन का शिकार थी और हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा था। और मैंने भी कल बहुत तफसील के साथ ये जो अली अमीन गंडापुर की कहानी है उस पर कल रात मैंने किया था, डिटेल के साथ, तकरीबन 1 घंटा 60 मिनट का था, और मुफस्सल के अली अमीन गंडापुर की कहानी जो है वो उलझ रही है। लेकिन उसमें मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि अभी इंतज़ार किया जाए और कोई भी नेगेटिव जो है वो एडवर्स बयानियाँ जो चला रहे हैं, क्योंकि वो सारे का सारा एक एकतरफा था, और एकतरफा तौर पे जो सरकार की तरफ से फीड किया गया था वही सरकारी दानिश्वर एक ख़ास तरह का चला रहे थे, और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल गलत साबित हो गई। और उसमें कहा गया कि जी वो पटियाला जेल गए हैं, मुलाकात करवाई गई है, उसके बाद फिर फाटा हाउस में उन्होंने रहा क़याम किया है, सारी रात उधर रहे हैं, और इस तरीके से बहुत सारा कुछ हुआ। फिर वो चूँकि बिल्कुल वो कट ऑफ थे, और उन्होंने आज एक बात, लेकिन उससे पहले जो हुआ है, गंडापुर की सरबराही में ही एक मीटिंग हुई, और उसकी वजह के किसी को भी कुछ पता नहीं था, ब्लाइंड थे सारे, और फ़ोन शोन जो है वो था नहीं। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वो सारी चीज़ों से, तो असल में वो अपने ख़ास तौर पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो कॉन्फिडेंस के लोग हैं उनको उन्होंने एतमाद में लिया और उनको बताया सारी बात, और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने अपनी पीटीआई की जो कोर कमेटी है, बल्कि हार्ड कोर कमेटी जो है उसको सारा ब्रीफ किया। और ब्रीफ करने के बाद अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत मौजूद है उनको हर चीज़ एक एक करके सामने आ चुकी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। लिहाजा अब अगला जो है वो लाहे अमल आ चुका है। अब सारे के सारे फोकस्ड हैं, और अब एक और एक तो एहतजाज की कॉल जो है वो दोबारा दे दी गई है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। और क्योंकि आज आप यूँ समझिए कि आज मंगल का दिन हो गया जी। अब बुध, जुमेरात, जुमा 3 दिन हैं, वर्किंग डेज हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद जो है वो हफ्ते से बंद हो जाएगा। हफ्ता इतवार वीकेंड होता है, और आगे 3 दिन शंघाई कॉन्फ्रेंस की छुट्टियां हैं, 5 दिन छुट्टियां हैं। उसके बाद अब पहली नंबर 1 बात सुन लें आप मेरी, कि इनको अभी तक की आईनी तरामीम के हवाले से इनके पास किसी किस्म के कोई नंबर्स नहीं है। पहली बात तो ये सुन लें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में गलत खबर चलाई जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी तक इस वक्त तक कोई उन्होंने हामी नहीं भरी, और उन्होंने सरकारी तरामीम पैकेज है उसके बिल्कुल अगेंस्ट वो जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरकारी मुसवदा हमें कबूल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि अगेन वही बात है, पहली उन्होंने एक बात की कि शंघाई कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरामीम नहीं होनी चाहिए। लिहाजा वो बात उन्होंने एक प्रिंसिपली उन्होंने बात ये मान ली और मनवा ली कि शंघाई कॉन्फ्रेंस तक सीज फायर करें, और इस दौरान हम कोशिश करेंगे। तो लिहाजा सीज फायर का मतलब है कि 16 अक्टूबर तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और अब 16 अक्टूबर को शंघाई कॉन्फ्रेंस खत्म होनी है और मेहमानों को रुखसत करना है,
اور پھر 17 اور 18 19 تاریخ باقی بچتی ہے جو ویکینڈ ہے اگلا جی، اس پہ یہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ ابھی بلف چل رہا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آئینی ترامیم کے حوالے سے، آئینی عدالت کے حوالے سے وہ آ گئی ہیں۔ سرکاری وکلا نے ایک دے دیا ہے بنا کے جی کہ جناب ہمیں یہ آئینی عدالت کے حق میں انہوں نے ایک سرکاری وکلا نے بنا کے دے دیا ہے۔ اور سرکاری وکلا کتنے ہیں ٹوٹل، گنتی کے کتنے ہیں جی؟ ان گنتی کے ٹوٹل ہیں 6 وکیل سرکاری، جو پاکستان بار کونسل کے آپ سمجھ لیں۔ باقی جو 5000 وکلا کا کنونشن ہوا ہے وہ دونوں تصویریں اپنے سامنے رکھیں۔ تو سرکاری وکلا نے جو کچھ لکھ کے دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آئینی عدالت۔ آئینی عدالت اور اس کا سربراہ قاضی صاحب۔ اب قاضی صاحب جو ہے وہ 3 ملاؤں میں حرام ہو چکی ہیں، 3 ملاؤں میں مرغی حرام۔ اور وہ کون کون سے ہیں جی؟ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ۔ یہ تھے کہ جی ہمارے تو قاضی صاحب قاضی فائز صاحب ہوں گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور پھر تو کیونکہ وہ سارا کھیل ہی قاضی صاحب کے لیے تھا، اور قاضی صاحب نون لیگ کو اس سے اچھا سرو کر ہی نہیں سکتے کہ وہ اتنا اچھا نہیں خدمات انجام دے سکتے، لہذا قاضی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے سارا کھیل انہی پہ تھا۔ وہ انکاری، کیونکہ حدیبیہ کیس انہوں نے بند کیا ہوا، اسحاق ڈار صاحب جس میں انہوں نے لکھ کے دیا وہ سارا، وہ پورے کا پورا پھندا ہے، اور فوجداری کیس کسی وقت بھی کھل سکتا ہے، کیونکہ قتل 50 سال پہلے ہوا ہے اور ڈکیتی 50 سال پہلے ہوئی ہے، چوری 50 سال پہلے ہوئی ہے، تو 50 سال بعد بھی اس کا سراغ مل جائے تو وہ کیس الائیو ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو بند کر دیں، اور بند کر کے اس کو فائل داخل دفتر کریں اور دوبارہ اس پہ بات بھی نہیں کرنی۔ تو یہ تھا۔ تو بہرحال اب جی اب آگئے زرداری صاحب۔ زرداری صاحب نے کہا پیپلز پارٹی نے، انہوں نے کہا جی آئینی عدالت تو ٹھیک ہے ہم ہی ہیں، لیکن قاضی صاحب نہیں ہونے چاہیے، اور وہ پھر آئینی عدالت تو پھر ہماری مرضی کے آئیں گے، چیف جسٹس صاحب تو پھر ہم جس پہ اتفاق کریں گے وہ آئیں گے، اور اتفاق کریں گے مطلب ہے کہ وہ انہوں نے انگوٹھا رکھ کے زرداری صاحب نے ان سے بات منوانی ہے کہ لگاتے ہیں یا پھر میں کٹ کروں مرکز سے، آپ کی گورنمنٹ جائے جی، اور ادھر سے پنجاب سے بھی میں کٹ کروں۔ تو لہٰذا ان کو پتہ ہے زرداری صاحب کہ وہ پھر یہ کام کریں گے، اور جیسے انہوں نے گورنر لگوایا، گورنر پنجاب بھی انہوں نے لگوایا، اور گورنر آپ کا خیبر پختونخوا بھی انہوں نے انگوٹھے پہ رکھا، اور پھر یہ سارا کچھ اور یہ سب کچھ کیا۔ یہ جب ہو گیا تو اب ان کو پتہ ہے، پھر آگے پھر انہوں نے راولپنڈی نے سوچا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہ اپنا آئینی عدالت کا سربراہ لگا رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا انہوں نے کہا نہیں، آئینی عدالت کا سربراہ تو ہمارا ہوگا، نہ قاضی ہوگا نہ پیپلز پارٹی کا، وہ ہم فائنل کریں گے، اور وہ بھی ہم فائنل کریں گے، باقی ججز بھی ہم فائنل کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قاضی صاحب جو ہیں وہ تو گئے، اور ان کا تو کریا کرم ہو گیا، اور ان کا آپ یوں سمجھیں کہ سامان پیکنگ جو ہے، ان کی سامان پیک ہونا شروع ہو چکا ہے، اور صف ماتم بچ چکا ہے ان کے ہاں چیف جسٹس ہاؤس میں، کیونکہ نئے مکین جو ہیں ساتھ ہی رہتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تشریف لا رہے ہیں چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ اور اس کے علاوہ اور قاضی صاحب روانگی، اور قاضی صاحب یہ آئینی عدالت، کیونکہ آئینی عدالت بنانی کس لیے؟ آئینی عدالت اس لیے تھوڑی بنانی ہے، وہ غیر آئینی عدالت ہے نا، وہ بنانی اس لیے ہے کہ ہم اپنے پپٹس جج لا کے بٹھا دیں، کٹ پتلیاں ججز لا کے بٹھا دیں، جسٹس منیر، جسٹس ارشاد، جسٹس شیخ ریاض، اس طرح کے ججز لا کے بٹھا دیں، اور قاضی صاحب اور اس طرح کے لائیں، وہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے جناب، اور وہ ٹھپے لگائیں گے۔ اس کے بعد ان کو اختیارات کیا دیے جا رہے ہیں؟ اور ان کو اختیارات یہ دیے جا رہے ہیں کہ وہی جو فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہی ججز کو بھرتی کیا کریں گے، ہائی کورٹ کے ججز بھی فائنل کریں گے، سپریم کورٹ کے ججز بھی فائنل کریں گے، ڈسمس بھی وہ کریں گے، اور سپریم جوڈیشل کونسل بھی ان کے انڈر ہوگی، سب کچھ ان کے انڈر ہوگا۔ وہ ایک نیا جو ہے جن کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس جن کی جان جو ہے وہ جاتی عمرہ میں ہوگی، یا پھر زرداری صاحب کے پاس ہوگی، یا پھر راولپنڈی ہوگی۔ تو یہ ایک تھا، لہٰذا وہ آئیڈیا جو ہے
وہ آئیڈیا جو ہے وہ فارغ ہونے لگا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، کیونکہ یہ جو ایک سو کارڈ نام نہاد ایک کانفرنس بلائی گئی، اور میں پھر اگین کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر و فریب نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر و فریب نہیں چلتا۔ آپ بلا رہے ہیں فلسطین کے موضوع پہ، ایک ایوان صدر میں بیٹھک کر رہے ہیں، اور اس میں پیسٹریاں بھی چل رہی ہیں، بسکٹ بھی چل رہے ہیں، کافیاں بھی چل رہی ہیں، کھابے بھی چل رہے ہیں، اور جب میٹنگ ہوتی ہیں تو مولانا صاحب جی مولانا صاحب جی مولانا صاحب، تو بات ہو رہی ہے وہاں پہ آئینی ترامیم کی، غیر آئینی ترامیم کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے قابو کرنے کی۔ تو لہٰذا یہ مکر و فریب نہیں چلتا، اور آپ سڑکوں پہ جو فلسطین کا نام لیتا ہے، غزہ کا نام لیتا ہے، آپ ان کی آپ دھلائی کر رہے ہیں، ان پہ آپ پرچے کروا رہے ہیں، ان پہ آپ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں، ان کو آپ گرفتار کر رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اور ادھر ایوان صدر میں آپ ایک محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا مولانا صاحب نہیں مانے۔ اب فیلڈ میں کیا ہے؟ فیلڈ میں یہ ہے کہ اب نمبرز نہیں ہیں، اور نمبرز کو یہ خریدنے کی کوشش کیونکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اگین آفیشلی بتا دیا گیا، کیونکہ ایک کھیل چل رہا تھا، میں جو بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اراکین کو مشتعل کیا جائے ارکان قومی اسمبلی کو، اور اشتعال دلایا جائے کہ جناب آپ چھپ گئے ہیں، آپ بزدل ہیں، آپ باہر نہیں آ رہے، احتجاج کے دوران سامنے نہیں آئے، یہ ساری باتیں کی جائیں، اور جو سامنے آئے اس کو دبوچ لیا جائے، اور اس کے بعد اپنے نمبرز پورے کیے جائیں۔ اور تو اور ان کے اپنے بندے بھاگ گئے ہیں، ان کے اپنے نمبرز پورے نہیں ہیں، اور کیونکہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ قاضی صاحب آئیں، اور قاضی صاحب آئیں، یہ الیکشن 2024 اس پہ ٹھپا لگائیں، اور یہ ریورسیبل ہو جائے، اور ہمارا اقتدار اسی طرح چلتا رہے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آج خواجہ صاحب دوبارہ سے ان کی ری لانچنگ ہوئی ہے، وہ راجناتھ سنگھ کو کوئی جواب نہیں دیتے، بھارتی وزیر دفاع کو، وہ کسی اور ملک کو بھی جواب نہیں دیتے کہ جناب کیا ہے، لیکن جہاں وہ ہے وہ وزیر دفاع صرف میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ان کے لیے وزیر دفاع ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ان کے ہاتھ میں توپ شوپ دے دی جائے۔ تو لہٰذا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر جو ایک چل رہی تھی کنفیوژن، وہ کنفیوژن آج علی امین گنڈاپور نے بالکل ختم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جناب ختم، یہ حقیقت ہے اور یہ ساری بات ہے، دوبارہ ہو جائیں جی، کمر کس لیں۔ لہٰذا جی اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کا ہوا جی، میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ پہلے تو میں اعلان آپ کو بتا دوں تاکہ ہو جائے، ساری باتیں ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائیں۔ ایک اعلان ہو گیا، اور وہ شیڈول کر دیا گیا جی، احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے 4 اضلاع میں، اور اس کے بعد الٹیمیٹ کال دی جائے گی اسلام آباد کی، اور وہ رکھی ہوئی ہے، تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں ہے، 12 اکتوبر کو گجرانوالہ اور سرگودا میں ہے، 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈی جی خان ڈویژن ہے، 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں ہے، اور اس کے بعد کال دی جائے گی اسلام آباد کی۔ اس کے لیے تیاریاں ابھی سے شروع کر دی گئی ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اور اس کے لیے جو دن میرے حساب سے اور جو میں نے چیک کیا وہ ہے، کیونکہ 14 15 16 تک تو ہوگی جی کانفرنس گی، اور 16 کی رات تک کیونکہ مہمانوں نے کچھ مہمان 17 کو جائیں گے، تو لہٰذا 18 اکتوبر کی کال دی جائے گی، اور 18 کو بھی 19 20 ٹھیک ہے جی۔ یہ آگے ہم جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اب وہ والی حکمت عملی نہیں ہے کہ ہم نے صرف ڈی چوک جانا ہے، نہیں، مختلف اسٹیشن سے آئیں گے، پڑاؤ ڈالیں گے، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد ذرا سانس لیں گے، اس کے بعد پھر وہ آگے آئیں گے، اور باقاعدہ تسلی سے وہ جی آرگنائز طریقے سے آئیں گے، اور انہوں نے یعنی کہ ایک قافلہ آئے گا، 1000 کا، 2000 کا، 5000 کا، 10,000 کا، 20,000 کا، وہ سارے آتے ایک جگہ پہ جمع ہوتے جائیں گے، اور وہاں سے پھر آگے موو کریں گے، اور یہ اسلام آباد لاہور سے بھی آئیں گے، یہ تمام اضلاع سے آئیں گے، اور پنجاب سے آنے والے بھی 2-3 پوائنٹس ہوں گے، اور پھر خیبر پختونخوا سے بھی آنے والے، پھر ادھر سے آپ کا بلوچستان سے سارے یہ جو آئیں گے جی۔
یہ بات فائنل کال ہوگی، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی تک کیونکہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور یہ دھوکہ دہی ہو سکتی ہے، لہذا دھوکہ دہی کے نتیجے میں پھر یہ پیرل تیاریاں شروع کر دی جائیں گی اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، نمبر 1 جی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر کسی کو مختلف ٹاسک دیے گئے ہیں، اب اسی طرح 2-3 کام ہیں، اگر یہ 2-3 کام ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ ہوئے تو پھر فل پریشر کے ساتھ انہوں نے آنا ہے۔ آج کا دن اگلے 2-3 دن کافی امپورٹنٹ ہیں اور وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے توہین عدالت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں وکلا کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے اور واضح SOPs ہیں کہ آپ ملاقات پر پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ سماعتیں روکیں یا نہ روکیں یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن آپ ملاقات پہ پابندی نہیں عائد کر سکتے کسی بھی قیدی پہ۔ اور اس پہ جو ایک جنرل آرڈر پاس کر دیا عمران خان صاحب پہ کہ جی سیکورٹی ریزنز ہیں، تو سیکورٹی ریزنز کوئی بھی نہیں ہے، یہ سیاسی ریزنز ہیں۔ تو جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کل جو ہے وہ انہوں نے سماعت کرنی ہے کل کے لیے سیکرٹری داخلہ کو، اور سپرینٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ملاقات کا حکم جاری کریں، اور ہم نے درخواست کی اکارڈنگ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر، لیکن انہوں نے ہماری ملاقات نہیں ہونے دی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے جی، ہفتے میں 2 دن ملاقات کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، اس کو آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے انتظامی حکم کے تحت ہائی کورٹ کے حکم کو، تو لہٰذا یہ ایک ہے جی۔ اور انہوں نے آج فوری طور پہ ہیئرنگ کے لیے فکس کر دی گئی ہے۔ ادھر آپ کے ان کی بہنیں بھی آ رہی ہیں، یعنی کہ نورین خان باہر ہیں، وہ یہ کام کر رہی ہیں اور وہ بھی اس میں پارٹی بننے کی کوشش کریں گی۔ فی الحال وکلا آئے ہیں اور وہ فائل کی ہے جی توہین عدالت کی درخواست، اور باقی بھی اس میں ایڈ اپ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی توشہ خانہ جو چل رہا ہے کیس، اس میں ضمانت کی درخواست بھی یا سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، یعنی کہ 12:06 ہو گئے، تو اس لیے آج سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ آج درخواست کی سماعت کریں گے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست بھی آج ہی ہیئرنگ کے لیے آج ہی ہوگی، کیونکہ 12:06 ہو چکے ہیں، دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہونا ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جو صورتحال ہے، آپ کو کچھ میں مقدمات کے بارے میں بھی ایک بتاتا چلوں کہ مقدمات کی بھرمار ہے جی، وہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اب ذرا آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا گیا ہے، کیونکہ باز نہیں آ رہا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیرل پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بندوبست شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، اور ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، کسی بھی صورت میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے یا صادق صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے، اور وہ خط کس بنیاد پہ لکھا ہے؟ وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، ان کے پارلیمانی لیڈرز نے اسپیکر صاحب کو کہا ہے کہ جو ہماری مخصوص نشستیں ہمیں واپس کریں، یعنی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اگینسٹ وہ کہتے ہیں ہمیں سیٹیں دیں، کیونکہ وہ الیکشن ایکٹ آ چکا ہے اور اس لیے وہ سیٹیں ہماری بنتی ہیں، یعنی یہ پیرل یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں اس کی، اسی لیے یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا یہ کام شروع کر دیا۔ اب آپ کو ذرا 1-2 چیزیں میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ سب نمبر 1 تو یہ کہ ان کے پاس نمبرز گیم کیا ہے، سنیے کہ شاندانہ گلزار وہ بتا رہی ہیں ایکچوئل صورتحال، سنیے۔ اس میں پی ڈی ایم کے پاس نمبر سنیں آئیں گے اسمبلی میں، اس میں پی ڈی ایم کے پاس نمبر کم ہے MNA کے، ان کو 13 مزید MNA چاہیے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نون لیگ کے 3 سینیٹر اور 3 MNAs غائب ہو چکے ہیں، وہ اس غیر قانونی آئین سازی میں نہیں حصہ لینا چاہتے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ان کو PTI کے کم از کم 13 سے 16 MNA چاہیے کہ یہ آئینی ترامیم یہ پاس کریں اسمبلی میں۔ اسمبلی میں ہمیں جاتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔
ہمیں اسٹرکٹ آرڈر آیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ہمارے کسی ایم این اے نے اور کسی سینیٹر نے اسلام آباد میں یا پنجاب میں آپ نظر نہ آئیں، اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایم این ایز اور سینیٹرز کمپرومائز ہو چکے ہیں. اس کی وجہ سے ہم سب ثوابی سے واپس ہو گئے. ہم ثوابی کے بعد اٹک تک بھی نہیں گئے اور پرچے ہم پہ اٹک میں کاٹے گئے ہیں. تو اس سے زیادہ کیا مذاق ہوگا پاکستان کا، قانون کا، آئین کا، کہ بغیر وقوع واردات میں پہنچے ان لوگوں نے ہم پہ پرچے کاٹ دیے. اور پرچے بھی کیا کاٹا ہے کہ جی ایم این ایز نے کلاشنکوف پکڑے ہوئے تھے، ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے اور اداروں کے خلاف باتیں کر رہے تھے. کس ادارے کے خلاف بات کر رہے تھے؟ اپنا تو کچھ نہیں بتایا ان لوگوں نے. خیر دیکھتے ہیں جج صاحب کیس انشاءاللہ دیکھیں گے. ابھی مزید بھی جس طرح معظم بٹ بھائی نے بتایا کہ آنے لگی ہیں FIR. گیم ساری یہ ہے کہ 25 سے پہلے ایک نہایت ہی نااہل انسان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے 25 اکتوبر سے پہلے یہ آئینی ترامیم پاس ہوں تاکہ پاکستان مفلوج ہو جائے. پارلیمان کو مفلوج نہیں کرنا، پاکستان کو مفلوج کرنا ہے. میڈم آپ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ اسلام آباد اور پنجاب میں نظر نہ آئے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لشکر لے کے جو ہے نا وہ چڑھائی کر رہے ہیں، وہ باقی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. وزیر اعلیٰ ایم پی ایز پنجاب کے KP کے ٹکٹ ہولڈرز ان پہ کوئی قطغن نہیں ہے، سب جا سکتے ہیں، وہاں پہ تھے بھی. دوسری بات، لشکر ہم کسے کہتے ہیں؟ پاکستانی عوام لشکر ہو گئی. اور سجن جندال جو مریم نواز کے باپ کا دوست ہے، بغیر ویزا کے مری پہنچ جاتا ہے، وہ ثواب کا کام تھا؟ یا یہ موڈی بچر آف گجرات مریم نواز کی بیٹی کی شادی پہ آیا تھا، وہ کون سا کار خیر تھا؟ اسے تو مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا. تو آپ ان کے اعمال کو دیکھیں. ہم تو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ووٹر ہیں، ٹیکس پیئر ہیں، ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے. ہم تو اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں، اپنے وطن میں گھومنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ہیلی کاپٹر سے شیلز پھینکتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب آرمی پبلک اسکول کے ہمارے بچوں کو حلال کیا گیا تھا زندہ، تو اس وقت کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا تھا شیل پھینکنے کے لیے. PTI کے ورکرز پہ آ جاتے کیمیکل پھینکنے کے لیے. یاد رکھیں، جو لوگ یہ اشتعالی زبان استعمال کرتے ہیں، جو لوگ اس کو گندا رنگ دینا چاہ رہے ہیں، ان کے خود ہاتھوں پہ خون لگا ہوا ہے. اچھا میڈم، یہ بتائیے ایک سوال یہ ہے کہ دوسرا روز جو ہے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی فلسطین کے حوالے سے، اور فلسطین کی کسی پوری دنیا میں یکجہتی ہے اور یکجہتی ہے، لیکن PTI کی اس سے بھی فرار ہو گئی یا مطلب اس میں شرکت نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر تو اب جناب سنیے جی، بہت ہی امپورٹنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کو. تو یہ آپ کو میں بتا دیا کہ نمبرز ان کے پاس پورے نہیں، اور PTI نے آج آفیشلی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے، کیونکہ بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تم کدھر ہو، تم کدھر ہو، تم کدھر ہو. تو آج آفیشلی لیٹر جاری کر دیا گیا ہے ارکان قومی اسمبلی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے اور سینیٹرز کے لیے، کہ بالکل کسی بھی میٹنگ میں، پبلک مقامات میں کہیں نظر نہیں آنا چاہیے آپ کو. آپ روپوش ہو جائیں، تاکہ یہ نمبرز جو پورے کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں اور یہ زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن جو ہے درمیان میں آ گیا ہے، الیکشن کمیشن بھی 2 نمبری کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر یہ ایک، کیونکہ اپنے MNAs تو ان کے وہ کر رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں، نوٹس بھیج رہے ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا سنیے جی سلمان اکرم راجہ صاحب کو. انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، 2 اور 2 4 کی طرح. وہ بہت ضروری ہے، سنیے. بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، احتجاج کرنا ہر زندہ معاشرے کے افراد کا ایک بنیادی حق ہے. یہ حق آپ کو آئین بھی دیتا ہے، یہ حق آپ کو آپ کے انسان ہونے کے ناطے سے میسر ہے. جب آپ کے وطن میں کوئی ایسا عمل ہو جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی روایات کے خلاف ہے، آپ کی شرافت کے خلاف ہے، آپ کے اصول و اقدار کے خلاف ہے، تو آپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں. آپ کا آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اکٹھے آواز بلند کریں. آپ سڑک پر اکٹھا چلنا چاہیں تو اکٹھا چلیں. لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس عمل کو ایک جرم سے تعبیر کیا گیا ہے. ریاست یہ سمجھتی ہے کہ آواز بلند کرنے والے انتشاری ہیں، ان کے خلاف ٹیئر گیس شیلوں کا استعمال جائز ہے، ان کو لاٹھی چارج کرنا جائز ہے، ان کو روکنا جائز ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک ہڑبڑ پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے.
املاک کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیے جب لندن میں لوگ نکلتے تھے عراق میں جنگ کے دوران احتجاج کی خاطر، 10 لاکھ لوگ ایک دن نکلے، ہم نے بہت تعریف کی، ہم نے کہا کیا باشعور لوگ ہیں، کیا باضمیر لوگ ہیں، آفرین ہے۔ لیکن اپنے ملک میں اگر آئین کی پامالی کے خلاف ہم نکلیں، اگر جھوٹے مقدموں کے خلاف ہم نکلیں، اگر الیکشن کو لوٹنے کے خلاف ہم نکلیں تو ہمیں انتشاری کہا جاتا ہے، ہم پر ٹیئر گیس شیلوں کی بارش کی جاتی ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، FIRیں کاٹی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو اگر بہتر بنانا ہے، یا جمہوریت نے فروغ پانا ہے، سچائی نے فروغ پانا ہے، شرافت نے فروغ پانا ہے، تو ہمیں پروقار طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا۔ اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں کہنا ہوگا کہ ہمارے آئین پر حملہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمارے بنیادی حقوق کو اگر تابع کیا جا رہا ہے مقتدرہ کی خواہشات کے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مقتدرہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ قومی سلامتی سے منسلک ہے تو ہمارے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں گے، ہمیں فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہائی کورٹوں کو مغلوب کیا جائے گا، ان کا اختیار سماعت چھین لیا جائے گا، ہائی کورٹ کے ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کر اس کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے ہائی کورٹ میں پھینک دیا جائے گا، اس سے مقدمہ لے لیا جائے گا جو سن رہا ہو، اگر سنوائی مقتدر حلقوں کی خواہشات کے مطابق نہ جا رہی ہو۔ ایک نئی عدالت جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جا رہا ہے قائم کی جا رہی ہے، جو کہ ایک فرد واحد، یعنی کہ جو ہمارے آج وزیر اعظم ہیں جن کے حوالے سے لاکھ ہمیں سوالات ہیں، کس طرح 8 اور 9 فروری کی رات الیکشن کو لوٹا گیا، ایک جھوٹے رزلٹ کے ذریعے ایک پارلیمان قائم کی گئی اور پھر ایک وزیر اعظم متعین ہوا۔ اس وزیر اعظم کی ثوابدید پر ایک جج، ایک چیف جسٹس لگے گا، اور اس چیف جسٹس کی ثوابدید پر باقی جج لگیں گے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہ کرو، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جائز مقاصد ہیں آئین کے حوالے سے، ان کو آپ روشنی میں لائیے، ہم سے بات کیجئے، ہم ہر جائز معاملے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن شب خون آئین پر نہ ماریے، جھوٹے مقدمے نہ بنائیے، الیکشن کو نہ لوٹیے۔ اس غرض سے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، ہمیں آپ نہیں روک سکتے، آپ کو ہمیں نہیں روکنا چاہیے۔ شہر میں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے کہ 4 بندوں سے زیادہ اکٹھے نہیں نکل سکتے، نکلنا جرم بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جرائم کی بھرمار جو ہے صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک خوفزدہ ریاست نہیں چاہتی کہ سچ سامنے آئے، کہ لوگ سچائی کی جانب بڑھ سکیں، اپنی آواز بلند کر سکیں۔ پچھلے چند دنوں سے مایوسی پائی جاتی ہے بعض طبقوں میں۔ اسلام آباد میں جو احتجاج ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ احتجاج جو ہے کسی مصلحت کے تحت ختم ہو گیا، اور بہت باتیں کی گئی پی ٹی آئی کے اکابرین کے حوالے سے، رہنماؤں کے حوالے سے مایوسی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہا جا رہا ہے۔ ہر احتجاج کا کوئی نقطۂ آغاز ہوتا ہے، کوئی انتہا کا مقام ہوتا ہے، اور ہر احتجاج آخری احتجاج نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک احتجاج کے ذریعے آپ کو تمام مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ جو ناحق لیڈر عمران خان پابند سلاسل ہے وہ چھوٹ جائے گا، یا آئین میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ رک جائیں گی۔ یہ ایک عمل ہے، اس عمل سے ہمیں جڑے رہنا ہے، یہ ایک آئینی اور قانونی عمل ہے، ہمیں قانون آئین کے دائرے میں رہ کر اس عمل سے جڑے رہنا ہے، اپنی تگ و دو کو جاری رکھنا ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ احتجاج جاری رکھنا آپ کا حق ہے، آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، آپ کو جاری رکھنا چاہیے، ایک مربوط طریقے سے، ایک نظم کے تحت، قانون اور آئین کے تحت۔ تو مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، جو چہمگوئیاں کی گئی وہ جائز نہیں ہے۔ میں نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت تفصیل میں جائے بغیر کہ ایسا نہیں ہے جیسا بعض یوٹیوبر یا ویلاگر کہہ رہے ہیں۔ معاملات بالکل یکسر مختلف ہیں، پوری بات آپ کے سامنے یقیناً آ جائے گی۔ آپ یقین رکھیے کہ ہمارا جو کاز ہے وہ برحق ہے، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ ہم جو بھی قانونی اور آئینی
راستہ ہمیں میسر ہے اس کو اپنائیں گے. اگرچہ عدالتوں کو بند کیا جا رہا ہے، عدالتوں کو من پسند ججوں کے تابع کیا جا رہا ہے، آزاد منش ججوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جو ہماری جد و جہد ہے وہ کامیاب ہوگی. وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو یا پی ٹی آئی سے ہٹ کر پاکستانی یہ جد و جہد کریں، یہ آپ پر لازم ہے، آپ پر فرض ہے کہ یہ جد و جہد کی جائے. عمران خان آج اس جد و جہد کے ایک اہم کلیدی کردار ہیں. ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی جڑی ہوئی ہے. اس تعداد کا اس آبادی کے حصے کا احترام کیجیے، ان کی خواہشات کا احترام کیجیے، ان کے جمہوری حقوق کا احترام کیجیے. اور میں تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ معاملے کو سمجھیے، جو معاملات ہیں، جو قضیے ہمارے سامنے ہیں، جو دشواریاں ہیں، ان کو سمجھیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. سیاسی سطح پہ نہیں، آئینی سطح پہ، شرافت کی سطح پہ اس ملک کو تاریکیوں میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے ساتھ دیجیے. ہمارا ساتھ نہ دیجیے، اپنا ساتھ دیجیے، اپنی آنے والی نسلوں کا ساتھ دیجیے. تو انشاءاللہ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی سطح پہ یہ عمل جاری رہے گا اور انشاءاللہ کامیابی ہمیں نصیب ہوگی. بہت شکریہ. تو یہ ہے پنچ لائن جی کہ کامیابی ہوگی، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کامیابی ضرور ہوگی. اس کی وجہ ہے، آپ کو ایک بات سنواتا ہوں جی. اور خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں، ان کی زبان سے بالکل ایسا سچ نکلا ہے کہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، واشگاف انداز میں سامنے آ گئی ہیں. ایک تو انہوں نے پوچھا، دو باتیں میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہیں دونوں باتیں. ایک یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے آپ کو اصل خطرہ کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے اصل خطرہ کیا ہے. اور قاضی صاحب جو ہیں اگر آئینی عدالت کے سربراہ نہیں بنتے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جاتے ہیں، اور وہ جو ہے کہ سینئر موسٹ ججز کو، جیسے انڈیا میں ہے سینئر موسٹ 5 ججز کو اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ آپ ڈکلیئر کر دیں، نہ آپ کو نئی عدالت بنانی پڑے گی، نہ آپ کو نئی گاڑیاں خریدنی پڑیں گی، نہ نئے گھر بنانے پڑیں گے، نہ نئی تنخواہیں دینی پڑیں گی، نہ نئے نوکر چاکر رکھنے پڑیں گے، قومی خزانے پہ بوجھ نہیں ہوگا، نئی عمارت چاہیے ہوگی، کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگی. انڈیا میں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جتنے بھی 5 یا 7 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز سنتے ہیں. آئینی مقدمہ جب بھی آتا ہے تو وہ پہلے 5 ججز جو ہیں آنریبل وہ سنتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ پاکستان میں بھی بنا دیجیے گا آئینی عدالت. بھائی قضیہ ہی ختم ہو جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جونیئر جج کو بٹھاتے ہیں، اس کو بلا پک اینڈ چوز ختم ہو جائے گا. جو ہر وقت پہلے 5 یا پہلے 7 ججز ہوں گے وہ آئینی مقدمات سنیں گے، بات ختم ہو جائے گی. تو نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے نہیں. اصل مسئلہ ہے کہ ایک کٹ پتلی جج چاہیے، اور کٹ پتلی چیف جسٹس چاہیے، کٹ پتلی چیف جسٹس کے نیچے پھر کٹ پتلی ججز چاہیے. قاضی صاحب پہلے ذرا سنیے کہ جسٹس منصور شاہ صاحب سے خطرہ کیا ہے. سر لاسٹ کوسچن، اگر اکتوبر آپ ہی نے کہا تھا کہ الیکشن کو آڈٹ ہو سکتا ہے اگر عدلیہ کے اندر تبدیلیاں آ گئی، جو کہ آنی ہے، ابھی ظاہر ہے کہ چیف جسٹس بدلنے ہیں، تو ابھی بھی وہ خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، 4 حلقے کھل سکتے ہیں. یہ جو میں یہ انڈیکیشنز جو ہے نا یہ ہمیں ملی ہوئی تھیں، اس وجہ سے میں نے اس وقت بھی کہا تھا. اور میرا خیال ہے میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے جو اس وقت برپا ہے، یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے، اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو، یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ. لیکن یہ خدشہ موجود ہے، یہ خدشہ بالکل یہ اٹ کین گیٹ ویری بیٹر. بہت شکریہ سر. یہ ہے جناب خطرہ کہ الیکشن چوری جو ہے وہ الیکشن فارم 47 واپس ہونے ہیں، بس سمپل اتنا خطرہ ہے. فارم 47 واپس ہو گئے تو یہ تو سارے کا سارا نظام دھڑام سے گرے گا، اور ایسا گرے گا کہ ان کو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کی سیاسی تدفین کرنے والا ہوگا. اب اگلا سنیں، یہ تو میں نے قاضی صاحب کی حد تک بتا دیا کہ قاضی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور شاہ صاحب سے خوف کیوں ہے. وہ یہ خوف ہے کہ ہاں بالکل خطرہ موجود ہے، پھر یہ وہ کر کے تو خطرہ تو موجود ہے. تو خطرہ یہی ہے کہ
جیسے ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے 26 اکتوبر کو ان کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا, ان کے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی, الٹی گنتی 1 2 3 کے بجائے 99 سے نیچے جانی شروع ہو جائے گی, 99 98 97 96 95 94 یہ الٹی گنتی شروع ہو جائے گی اور آخر پہ آ جائے گا 0, اور یہ دھڑام سے نیچے گنیں گے سارے کے سارے. فارم 47 ان کے پاس ہے, چوری کا الیکشن ان کے پاس ہے, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع نے اپنی زبان سے بتا دیا, اور جناب ہاں بالکل یہی کچھ ہونا ہے ہمارے ساتھ. اب ایک اور سن لیجئے گا, آپ کو میں اور بتا دیتا ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں قاضی صاحب کو اگر کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ ہے وہ دے. اب اگلا سنیے, وہ بھی خواجہ صاحب ہیں کہ اگر جی وہ بنا دیتے ہیں جج, بنا دیتے ہیں یہ اسپیشل آئینی عدالت کا جج بنا دیتے ہیں, قاضی صاحب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے؟ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں پھر تو گناہ بے لذت ہے نا جی, کیونکہ اگر قاضی صاحب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر آئینی عدالت کے سربراہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے تو یہ تو گناہ بے لذت ہے. تو نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, قاضی صاحب بھی ہونے چاہیے. تو اس لیے ان کو آئینی عدالت نہیں چاہیے, ان کو غیر آئینی پپٹس چاہیے, ان کو غیر آئینی کٹ پتلی چیف جسٹس, کٹ پتلی ججز چاہیے, جو ان کی جو ساری جو غیر قانونی غیر آئینی اقدامات ہیں ان پہ ٹھپا لگائیں. سنیں خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں, یہ ذرا سنیے. آج فاروق نائک صاحب نے کہا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن 25 تک آ جائے گا یا کچھ, نہیں کوئی اس میں کوئی رولا نہیں ہے, اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی بن جائے گی. اگر یہ تھرو ہو جاتی ہے تو کانسٹیٹیوشنل کوڈ, لیکن کانسٹیٹیوشنل کوڈ فرام ود ان بینچ بنایا جائے تو وہ اس کا کوئی وہ تو ایسے میرا مطلب ہے کہ گناہ بے لذت کرنے والی بات ہے. ترمیم کا کیا کرنا ہے؟ گناہ بے لذت والی کام ہے جی. وہ کہتے ہیں اگر وہ آتی ہے ترمیم تو اسی میں ہی بنا دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ, اسی بینچ میں. وہ دوبارہ سنیں ذرا آپ کو تسلی سے, کیونکہ چھوٹا سا پیس ہے, دوبارہ سن لیں, 20-30 سیکنڈ کا ہے. تو آخری جملہ ضرور سنیے گا کہ وہ جی یہ تو پھر گناہ بے لذت ہے نا, یہ تو ساری بات جو ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا, یہ تو گناہ بے لذت ہے کہ اگر وہی نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو منصور علی شاہ صاحب بھی آ رہے ہیں, اور منصور علی شاہ صاحب آ کے پھر ان سے یہ خطرہ ہے, اگر ابھی سے انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں, آپس کی بات ہے, ابھی سے انہیں دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں اور ابھی سے ان کو لگ گیا ہے. تو ذرا سنیے جی, آج فاروق نائک صاحب نے کہا ہے, دوبارہ سنیے کیونکہ یہ ضروری ہے, تاکہ تسلی سے آخری جملہ ضرور سنیے گا. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخری جملہ ضرور سنیے گا, آخری جملہ بہت ضروری ہے. کورٹس میں جا سکتا ہے آپ کے خیال؟ یہ کدھر گیا جی آخری جملہ, ذرا سنیے گا, یہ آ گیا جی. آپ تک آ جائے گا یا کچھ, یہ دیکھیں. آج فاروق نائک صاحب نے کہا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن 25 تک آ جائے گا یا کچھ, نہیں کوئی اس میں کوئی رولا نہیں ہے, اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی بن جائے گی. اگر یہ تھرو ہو جاتی ہے تو کانسٹیٹیوشنل کوڈ, لیکن کانسٹیٹیوشنل کوڈ فرام ود ان بینچ بنایا جائے تو وہ اس کا کوئی وہ تو ایسے میرا مطلب ہے کہ گناہ بے لذت کرنے والی بات ہے. گناہ بے لذت کرنے والی بات ہے. اگر جسٹس منصور شاہ صاحب اور یہی اگر ججز آئینی کورٹ میں بیٹھیں گے تو یہ تو گناہ بے لذت والی بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو پھر وہی ہونا چاہیے جو شہباز شریف صاحب ہم بنائیں گے, پھر شہباز شریف صاحب اس کو چیف جسٹس بنائیں گے ایک, اور پھر وہ چیف جسٹس اور شہباز شریف صاحب مل کے پھر آگے کٹ پتلی ججز لگائیں گے. تو یہ ہے صورتحال جناب, یہ ہے سچویشن جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور بڑا کلیئر ہے. گنڈا پور صاحب نے ساروں کو اعتماد میں لے لیا ہے, اور اعتماد میں لے کے ان کو بتا دیا ہے, اور اس وقت پارٹی واپس ری اسمبل ہو چکی ہے, ری آرگنائز ہو چکی ہے, اور ایک بھرپور قسم کی تیاری کر رہی ہے. اور وہ تیاری یہ پچھلی تیاری سے زیادہ ہوگی, اور پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگی, اور اس کے رزلٹس ذرا کچھ اور ہوں گے, کیونکہ اور یہ لانگ مارچ جو ہے ہوگا. اور اس میں مجھے نظر نہیں آ رہے, نہ قاضی صاحب نظر آ رہے ہیں جی مستقبل قریب میں, اور نہ ہی شہباز شریف صاحب مستقبل قریب سے مراد ہے اگلے 2-1 مہینوں میں, کیونکہ یہ الٹیمیٹ ہونا ہے اور بہت سارے معاملات میں. اور ایک اور بہت بڑی خبر ہے جو یہ ڈاواڈول ہے, کیونکہ ان کے صفوں میں اب کھلبلی مچ چکی ہے,
اور جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس کو جس طریقے سے انہوں نے حرکت کی ہے وہ کوئی غیر معمولی کام ہے. اور جو خیبر پختونخوا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ فوج کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں, فوج کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں, جہاں آصم منیر صاحب کو چاہتے ہیں کہ یہ اس جھگڑے میں آئیں اور دو بدو لڑائی کریں, اور ایئر چیف سے چاہتے ہیں کہ F-16 لے کے آ جائیں, اور جہاں آصم منیر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیں, اور نیول چیف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دوست ان کے ساتھ ٹکرا دیں. تو یہ اس طرح کے کام کروانا چاہ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو فوجی قیادت اور فوج بحیثیت ایک ادارہ اس طرح کی کوئی بھی ان کے ہاتھوں کھلونا بننے کے جائیں گے. یہ اب جو بھی کر رہے ہیں یہ نقوی سرکار کر رہی ہے, اور نقوی سرکار کو میرا اپنا خیال ہے کہ بھگتنا پڑے گا. اور چونکہ یہ اب ایک بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے ہیں, اور ایک اور ایکسٹریم لیول کو انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو باقاعدہ طور پہ شواہد کے ساتھ آپ کو رکھوں گا کہ یہ کس حد تک یہ پاکستان کی سلامتی کی ریڈ لائنز یہ کراس کر رہے ہیں, اور یہ کچھ اندھے ہو گئے ہیں بلکہ باولے ہو گئے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.